सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास और आप देख रहे हैं तब्दीली। पीडीएम के अंदर जो तकसीम है, इस तकसीम का हुकूमत बहरहाल बेनिफिशरी होगी और हुकूमत फ़ायदा हासिल करेगी। लेकिन सवाल यह है कि ये तकसीम क्या मुस्लिम लीग नून ने पैदा की या ये तकसीम पीपल्स पार्टी ने पैदा की। पीपल्स पार्टी के हवाले से ख्वाजा आसिफ साहब पहले ही, आज से 1 साल पहले ये स्टेटमेंट दे चुके हैं कि उन्हें आसिफ जरदारी पर एतमाद नहीं है। आसिफ जरदारी कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पे कोई ऐसा डेंट डालेंगे पीडीएम को कि जिसका हमें नुकसान होगा। लेकिन उस वक्त ख्वाजा आसिफ साहब को स्नब किया गया। नवाज शरीफ साहब से भी जब सवाल हुआ ख्वाजा आसिफ की स्टेटमेंट के बारे में तो मियाँ साहब ने खामोशी इख्तियार करने को कहा और फिर ख्वाजा साहब ने जो प्रियाम्प्ट किया था वही हुआ। पीपल्स पार्टी ने पीडीएम के अंदर एक दरार डाली है और पीडीएम की बाकी जमातें मुत्तफिक हैं। दूसरी बड़ी जमात पीएमएलएन, मौलाना साहब की अगेन एक पार्टी, मौलाना साहब सदर हैं। अब ये जो तकसीम है, ये तकसीम मज़ीद बढ़ती चली जाएगी और नून लीग इसका जिम्मेदार किसको समझती है। इसके अलावा जो बाकी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं उस पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ऑनरेबल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान शाहिद खाकान अब्बासी साहब। सर बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी। शाहिद साहब, ये हुआ क्या है? जरदारी साहब ने क्या किया आपके साथ? मैं तो जरदारी साहब की बात नहीं है या करने की बात नहीं है। एक इत्तेहाद है, 10 जमातें हैं जी। इत्तेहाद एतमाद की बुनियाद पे चलते हैं। अगर आप उस एतमाद को ठेस पहुंचाएंगे तो फिर ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो बड़ी मामूली सी बात थी, लीडर ऑफ अपोजिशन की कुर्सी सेनेट में। बेमानी सीट है वैसे भी बेमानी तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन वो कोई ऐसी मतलब उसमें झगड़े की बात नहीं थी। पीडीएम की जमातें बैठी, फैसला हुआ सेनेट और आप ही के घर पे सारा फैसला जी, मेरे घर पे फैसला हुआ फैसला हो गया। अगर उस फैसले में कोई तब्दीली चाहते हैं तो पीडीएम से रब्ता करें। वहाँ पर बाप पार्टी को इकट्ठा किया, सेनेटर जोड़े और 30 बंदे बनाकर और कौमी सेनेट में सीट ले ली। अब सीट उनको मुबारक हो, लेकिन हकीकत ये है कि आप कम से कम 8 जमातों का एतमाद खो चुके हैं। एएनपी ने उनको वोट दिए, 2 वोट जो उनके सेनेट में थे, लेकिन 8 जमातें जो है वो कह रही हैं कि अगर हम आप पे एक ऐसे मामले में एतमाद नहीं कर सकते कि पीडीएम के एक फैसले के मुताबिक आप नहीं चल पड़ सके और आपने हुकूमती बेंचों पर जाकर उनसे कोलैबोरेशन करके जिन लोगों ने जिनके खिलाफ लड़ रहे थे उन्हीं से जाके चंद दिन पहले उन लोगों ने आपके खिलाफ वोट दिया, उनको अपोजिशन का हिस्सा बनाकर, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह अपोजिशन के 57 मेंबर हैं सेनेट के अंदर, 57। तो अगर ये हकीकी अपोजिशन है तो फिर इसको तो फौरी तौर पर अदम एतमाद करना चाहिए ताकि यूसुफ गिलानी साहब जो उनकी असल सीट है जो उनसे ली गई है चेयरमैन सेनेट की, वो उनको मिल जाए। आप फरमा रहे हैं कि इत्तेहाद एतमाद की बुनियाद पर होता जी, है। इत्तेहाद एतमाद। लेकिन आप उन आसिफ जरदारी साहब से एतमाद की तवक्को कर रहे हैं कि जिन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में कहा था कि मुआहदे कौन सा कुरान और हदीस होते हैं। देखिए, जब पीडीएम शुरू हुआ ये एक तहरीक है। इस तहरीक का एक ही मकसद है, ये इक़्तिदार की जंग नहीं है, ये मुफाद की जंग नहीं है, ये कुर्सियाँ हासिल करने की जंग नहीं है, ये निज़ाम की तब्दीली की जंग है कि मुल्क के निज़ाम को आइन के मुताबिक बनाया जाए। उसमें हमने पुरानी सब बातें एक तरफ रख दी। बहुत सी तलखियाँ भी हैं, बहुत से हकायक भी हैं, बहुत सी बातें भी हैं, बहुत सी राय भी हैं एक दूसरे के बारे में, दरगुजर किया आपने, वो सब एक तरफ रख दी। हमने कहा आगे चलते हैं इस एक बड़े मकसद के लिए। तो यकीनन उस मामले को अब ठेस पहुंची है। अब इसका पीपल्स पार्टी आगे क्या अपना लायमल रखती है, ये पीडीएम को उनको जवाब देना होगा। आप कह रहे हैं कि निज़ाम बदलना था, बड़ा मकसद था। जी, आज भी यही मकसद है ना। ये पैटी इश्यूज हैं, इक़्तिदार लेना। तो जरदारी साहब ने तो सिंध बचाया है। नहीं, सिंध का यह मामला नहीं था। सिंध इस्तीफे सिंध के नहीं थे, इस्तीफे सिर्फ कौमी असम्बली से थे। अच्छा, पंजाब असम्बली, ये सब बातें जब हुई हैं तो पहले तमाम असम्बलियों से थे, फिर उन्होंने कहा ठीक है आपकी हुकूमत है तो सिंध असम्बली हम सूबाई से नहीं देते, कौमी असम्बली से दे देते हैं। और इस्तीफे की बात एक राय का इजहार है, कोई उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप कोई राय हो सकती है, मेरी कुछ हो सकती है, मुशावरत होगी, कोई हल निकल आएगा। लेकिन जब आप इस तरह एक रवैया रखेंगे, इस तरह के अमल करेंगे जो सेनेट में हुआ, फिर ज़रा चलना मुश्किल हो जाता है।
لیکن عباسی صاحب یہ تو نظر آ رہا ہے نا سب کو کہ آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم اقتدار کو ٹھکرا دیں گے, ہمیں اقتدار نہیں چاہیے. زرداری صاحب نے اس لیے استعفے نہیں دیے نا, رائے بھلے رائے ہی ہے وہ, لیکن یہ تو سب کو نظر آ رہا ہے نا کہ استعفے اس لیے نہیں دیے کہ ہم سے سندھ چھن نہ جائے. تو جو اقتدار بچائیں گے اوپر نظام کیسے؟ سندھ کی بات تو تھی نہیں نا, یہاں تو صرف قومی اسمبلی سے استعفے تھے. استعفے میں رائے ہو سکتی ہے, مختلف رائے ہو سکتی ہے. لیکن سر قومی اسمبلی سے استعفے دینے سے آپ فیڈرل گورنمنٹ تو ڈیزالو کر سکتے ہیں. میکسیمم ایٹ ورسٹ سینیریو میں فیڈرل گورنمنٹ ختم ہو جائے گی, قومی اسمبلی کے دوبارہ سے الیکشن ہو جائیں گے, یہی ہو سکتا ہے نا سر. تو جس پنجاب میں عمران خان کی حکومت ہوگی, خیبر پختونخوا میں عمران خان کی حکومت ہوگی, وہ ضمنی الیکشن میں پھر جیت جائے گا. دیکھیں وہ ایسے ہوتا نہیں ہے, یہ خام خیالی ہوتی ہے کہ وہ کچھ کر لیں گے. جب فیڈرل گورنمنٹ نہ رہے نظام ختم ہو جاتا ہے. انہوں نے 75 میں کر لیا تھا, یعنی 75 حکومتیں قائم ہے نا, جو کیا تو کیا ہوا اس کا بھی پتہ چل گیا. دیکھیے یہ آپ کر بہت کچھ سکتے ہیں, قانون توڑنا مشکل بات نہیں ہے. ہمارے ملک میں ہر حکومت توڑتی رہی ہے, یہ الحمدللہ اس کے ماسٹر ہیں. غلطیاں سب سے ہوئی ہیں, لیکن آج ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ قانون توڑنا, غلطیاں کرنا, آئین کو توڑنا, یہ اگر ہم کرتے رہیں گے تو ملک نہیں چلے گا. اور 2018 کا الیکشن, میں اس کو ایک واٹر شیڈ مومنٹ کہتا ہوں, کہ اس نے ثابت کر دیا ہے کہ الیکشن میں دھاندلی ملک پر کیسے اثر انداز ہوتی ہے. آج ہر شخص اس خرابی کو محسوس کر رہا ہے جو 2018 کا الیکشن تھا. یہ آج جو ملک کی معیشت ہے, جو مہنگائی ہے, جو ملک میں افراتفری ہے, جو بے روزگاری ہے, یعنی ہر پیمانے پر ہم زوال پذیر ہیں. اس کی بنیاد جو ہے وہ 2018 کا الیکشن ہے. اچھا ابھی آپ سر اگر ان کے اپوزیشن لیڈر کو نہیں مانتے, یوسف رضا گیلانی صاحب کو, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم شہباز شریف کو نہیں مانیں گے. نہیں, ان کا اور میرا نہیں ہے, اپوزیشن لیڈر سب کا ہوتا ہے. جی یہاں پر آپ نے حکومتی بینچز سے لوگ اٹھا کر اپنے ساتھ ملا کر اپوزیشن لیڈر بن گئے. آپ نے اپوزیشن کو تقسیم کر دی ہے. تو یہ اپوزیشن تو ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ حکومتی لوگوں کے ساتھ یا ایسے لوگوں کے ساتھ جو کل ہمارے مخالف تھے, جو جس مقصد کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ملک کا نظام آئین کے مطابق چلے, اس میں خرابی پیدا کر کے آپ نے اپوزیشن لیڈری حاصل کر لی ہے. یا وہ مبارک ہو. تو اگر اس کا انہوں نے حل یہی نکالا ہے کہ اس کا جواب دینے کے بجائے قومی اسمبلی میں شہباز صاحب کو نہیں مانیں گے تو نہ مانیں, کیونکہ قیامت نہیں آ جائے گی. جو مریم صاحبہ نے سٹیٹمنٹس دی ہیں بلاول کے خلاف, پیپلز پارٹی کے خلاف, کہ سلیکٹڈ ہیں, یہ دینی چاہیے. دیکھیں کوئی ایسی سٹیٹمنٹ نہیں دی. میں نے یہ کہا ہے کہ پولیٹیکل لیڈر ہر روز باتوں کے جواب دیتا ہے. کبھی بات ہو جاتی ہے, جذبات میں آ کر ہو جاتی ہے, ویسے ہو جاتی ہے, وہ معاملہ چلتا رہتا ہے. بہت سی باتیں وہاں سے بھی ہوئی ہیں. بالکل ہی ہے, ٹھیک ہے نا. اب میں سارا دن یہ دیکھتا رہوں, تم نے یہ کہا تو میں نے یہ کہہ دیا, تو میں نے یہ کہا تو تم نے وہ کہہ دیا. بات یہ نہیں ہے, مقصد بڑا ہے. مقصد جو ہے اس پر سارے قائم رہیں گے تو ملک بہتر ہوگا. مقصد ملک کی بہتری ہے. سر تو مقصد قابل اعتماد لوگوں سے یہ اچیو ہوتا ہے نا. جی وہ نہیں, میں نے جو سفر میں ساتھ چھوڑ جائیں. جی میں نے یہی ساتھ چھوڑنا, دیکھیں ساتھ چھوڑنا ایک بات ہے, اختلاف رائے میں نے کہا ایک بات ہے. لیکن جب آپ اس قسم کا کام کریں گے کہ جو بنیادی مقصد تھا پی ڈی ایم کا کہ ہم آئین کے مطابق چلیں گے, ہم یہ ہیرا پھیریاں نہیں کریں گے, ہم یہ آئین کو نہیں توڑیں گے, اسٹیبلشمنٹ رابطے نہیں کریں گے, ادھر ادھر نہیں کریں گے ممبروں کو, وہ تو فوت ہو گیا نا. اس کا مطلب ہے زرداری صاحب کے رابطے ہو گئے اسٹیبلشمنٹ سے. جی یہ لوگ کیسے آئے ہیں؟ میں نے آج تک ایسی بات سنی نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بینچز سے لوگ اٹھ کر اپوزیشن بینچز میں آ جائیں. یہ ہوا نہیں ہے, یہ ہوتا نہیں ہے. مطلب یہ اس کو عقل تسلیم نہیں. اس کی ایک ہی صورت ہے کہ اگر ادھر سے کروایا جائے, وہاں سے نمبر ڈائل. ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ یہ باتیں اسٹیبلشمنٹ کے ہی اختیار میں ہوتی ہیں کہ وہ یہ کام کر لیتا ہے. مجھے بتائیں نا, کیا حکومت نے کوئی کارروائی کی ان لوگوں کے خلاف؟ میرا ایک ممبر جائے, میں اس کو پارٹی سے نکالوں گا, میں پوچھوں گا یار تم کیا ہو گیا بھائی, تم نے 3 دن پہلے تو ووٹ دیا تھا چیئرمین سینٹ کو, آج تم اٹھ کے وہاں بیٹھ گئے. اچھا عباسی صاحب, جب چیئرمین سینٹ کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائے تھے آپ, جی اس وقت بھی پیپلز پارٹی کے 11-12 لوگ تھے, ابھی پھر پیپلز پارٹی نے ہاتھ کر, تو مطلب یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ سر ہم نے کہا نا, ہم نے ہاتھ ہو گیا جو 2018 میں, وہ میں جانتا ہوں سارا کچھ. وہ جو آپ کے دور میں وہ اور تھا, جو باپ بنی جب باپ وہاں پہ گئے آپ سے ملنا کی بھی گوارا نہیں کیا. باپ کا باپ کون تھا وہ بھی سب میں جانتا ہوں, لیکن وہ باتیں ایک طرف رہنے دیں, وہ بات ختم ہو گئی. ہم نے کہا یار ایک بڑا مقصد ہے, ملک مشکل میں ہے, سب اکٹھے ہوتے ہیں, اس کے معاملے کو درست کرتے ہیں, اور درستگی کا ایک ہی راستہ ہے کہ ملک کو آئین کے مطابق چلائیں.
یہ ساری بات ہے، کوئی لمبی چوڑی تفصیل نہیں ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ سر آپ پرائم منسٹر آف پاکستان تھے، آپ یہاں سے کوئٹہ گئے تھے سمجھانے کے لیے، منانے کے لیے، انہوں نے آپ سے ملاقات کرنا بھی اس طرح سے گوارا نہیں کی، آپ کو اس طرح سے آنر کرنا چاہیے کس نے؟ میں یہی گزارش کرتا ہوں کہ وہ لمبی کہانی ہے۔ نہیں، اس میں میں ملک کا وزیر اعظم تھا، میری جماعت حکمران تھی بلوچستان کے اندر، حکومت ان کی تو تھی، ختم ہوگی نا حکومت زرداری صاحب نے؟ وہاں کوئی آدمی ہی نہیں تھا، وہاں کوئی شخص نہیں تھا، کوئی ایم پی اے نہیں تھا، کوئی وزیر نہیں تھا، چیف منسٹر صاحب بھی نہیں تھے، وہ ایک اور کہانی۔ دیکھیں 3 سال کے بعد تو اب راز ویسے بھی نکل ہی آتے ہیں۔ نہیں، یہ راز نہیں ہے، راز وہ کیا کس نے کیا جب سارے بھائی، میں پھر یہ کہوں گا، دیکھیں یہ راز آپ نے معلوم کرنے ہیں تو ٹروتھ کمیشن بنائیں، میں پیش ہو جاؤں گا، سب سے پہلے میں پیش ہو جاؤں گا، سارے راز جو مجھے علم ہے سب بتا دوں گا۔ یہ باتیں کرنے کا مقصد کوئی نہیں ہے، اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے کہ میں کچھ کہوں گا کل کوئی اور کچھ کہے گا۔ کورس کریکشن کیسے ہوگی عباسی صاحب؟ کورس کریکشن آئین، ایک ہی کورس کریکشن آپ کو چاہیے۔ نہیں، پہلے کنفیشن ہوگی نا سر کنفیشن کی کوئی کنفیشن سب کو پتا ہے، سب کو پتا ہے کس نے کیا کیا، نظر آتا ہے، اندھے کو نظر آتا ہے، اندھے کو نظر نہیں آتا کہ جو ووٹ درست ہو اس کو آپ غلط قرار دے دیں سینٹ کے اندر۔ 7 ووٹوں کو آپ کہیں گے جی یہ بالکل درست ووٹ ہے، کسی پیمانے پر اس کو دیکھ لیں، وہ ختم ہو گیا، کیمرے لگے ہوئے تھے، وہ کسی کو پتا نہیں ہے، لیڈر اپوزیشن کیسے بنا۔ آپ کچھ 7-8 دفعہ میں نے بنے ہیں آپ جی، ایک قومی اسمبلی اور سینٹ کا جو ایوان ہے اس میں کوئی ارریلیونٹ آدمی داخل نہیں ہو سکتا، جی ان کرسیوں پہ کوئی نہیں بیٹھ جی، خاص طور پہ اب تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے سر؟ یہ کیا میں یہ تو پوچھ رہا ہوں نا، یہ باتیں ہم جب تک یہ سبق حاصل نہیں کریں گے، یہی آئین سے انحراف ہے۔ اگر ہم اتنا آئین سے اپنے آپ کو بالا محسوس کرتے ہیں کہ ہم سینٹ کے اندر جا کر کیمرے لگا سکتے ہیں، ہم کسی کو دباؤ ڈال کر پریزائڈنگ افسر کو ووٹ، سینیٹرز کے ووٹ ریجیکٹ کر سکتے ہیں کھلم کھلا لوگوں کے سامنے کہ یہ کھانا ہے، ووٹ اس کے اندر لگا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں یہ غلط ہے۔ جو لوگ یہ کر رہے ہیں باسی صاحب، جی، جو کیمرے لگا رہے ہیں، جنہوں نے اندھا دھند کر دی، جنہوں نے 7 ووٹ مسترد کروا دیے، زرداری صاحب انہی کے ساتھ جا کے یہ ساری ساز باز کر رہے ہیں۔ میں آپ کے سامنے ہے نا، جن سے پی ڈی ایم کا کینڈیڈیٹ ہار گیا چیئرمین سینٹ کا، ووٹ چوری ہو کر، اسی سے آپ نے رابطہ کر کے آپ نے لیڈر اپنی کرسی حاصل کر لی۔ یہ بات ختم نہیں ہوتی، ڈسکا میں آپ دیکھ لیں 20 پریزائڈنگ افسر ہی اٹھا لیے گئے ووٹوں سمیت۔ بھائی چلے اب وہ الیکشن پھر سے ہو رہا ہے، ہاں 10 تاریخ کو۔ کیا عوام ہم اس پہ خوش ہیں؟ مجھے تو افسوس اس بات کا ہے کہ لوگوں کا قصور کیا ہے جنہوں نے ووٹ ڈالے ہیں، وہ کیا سوچتے ہوں گے کہ ہمارا ملک کیسا ہے جہاں پر کوئی قوت ہے جو ووٹ ہی ہمارے اٹھا کر لے جاتی ہے، اور اسی کو پوچھنے کوئی ایف آئی آر درج، کوئی تفتیش نہیں ہوئی کہ کیا کس نے ہے۔ جو موبائل ڈیٹا ہے یہ سب 10 آدمیوں کو تو اسٹیبلش ہو گیا، 20 میں سے 10 کا، 20 میں سے 10 کا کم از کم، باقی کا بھی ڈیٹا آ جائے گا کہ ان کو سب کو ایک جگہ لے جایا گیا، وہاں وہ 4 سے 14 گھنٹے تک وہاں پر رہے۔ یہ کون کر سکتا ہے سر؟ پولیس نے کیا ہوگا سر؟ یہ میں تو یہی معلوم کرنا چاہتا ہوں نا بھائی، ذمہ دار تو صوبے میں بزدار صاحب ہیں، مرکز میں عمران خان صاحب ہیں، دونوں کے وزراء وہاں پھر رہے تھے، دونوں کے ادارے وہاں پر موجود تھے، رینجرز بھی تھی، پولیس بھی تھی، پتہ تو کریں نا۔ اگر وہ اتنے ہی بے بس ہیں کہ وہاں پولیس کے ناکے لگے ہیں، رینجرز کے ناکے لگے ہوئے ہیں، وہاں فائرنگ ہو چکی ہے، ایک ماحول ہے، تو آپ ہر پریزائڈنگ افسر کے پاس ایک سرکاری گاڑی اور پولیس کی گارڈ، ان سے پوچھ لیں کیا تمہارے ساتھ کیا ہوا۔ اتنی تو لا لیسنس، یہ کوئی وائلڈ ویسٹ تو نہیں ہے نا کہ جو مرضی کیے جائیں۔ اچھا 2018 میں RTS بیٹھ گیا، 2021 میں چلیں RTS پھر وہ ٹیکنیکل طریقہ تھا نا، چلے وہ شب خون نظر نہیں آئے، چلے۔ یہاں کیا ہوا؟ یہاں کسی نے آج تک کوشش کی ہے، میری تو امید تھی کہ سپریم کورٹ کہے گی سب کو بلا کر کہ یہ پتہ کرو کس نے یہ کام کیا ہے، تاکہ اس آدمی کو سزا دی جائے، تاکہ مستقبل میں کوئی آدمی یہ کام نہ کر سکے۔ ہم خاموش ہیں۔ اچھا ابھی 10 تاریخ کو کیا ہو سکتا ہے؟ کون سا نیا عربہ استعمال ہو سکتا ہے؟ کچھ بھی ہو سکتا ہے، یہاں کون پوچھنے والا ہے؟ دیکھیں نا، ان لوگوں کو تو یہ شے مل گئی نا، انہوں نے کہا، میں کہا ہمارا کسی نے کیا کر لیا ہے، ہم 20 بندے بھی اٹھا لیں گے، 20 کل 200 اٹھا لیں گے، 200 کے 200 اٹھا لیں گے، کیا بات ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں نہیں ہوتی، 21ویں صدی ہے،
لیکن تو ہوئے جا رہی نا، ہوئے جا رہی میں یہی تو کہہ رہا ہوں نا. اور کرنے والے آپ کے اپنے لوگ ہیں. تو جی تو تحریک اسی لیے چل رہی ہے. اچھا رانا ثناء اللہ صاحب نے مجھے کہا کہ جی 2-3 سیانے لوگ ہیں پیپلز پارٹی میں سے جو یہ سارا کام کروا رہے ہیں. کون سے وہ لوگ ہو سکتے ہیں سر؟ سیانے میں سارے سیانے ہیں، میں تو سب کو سیانا سمجھتا ہوں، سب کو سیانے ہیں. نہیں کوئی تو ایسا یعنی سر میں بتا رہا ہوں آپ کو الحمدللہ. نہیں ایسا بھی دیکھیں نا، یہ کون ڈومینیٹ کون کر رہا ہے اس وقت پیپلز پارٹی میں جو یہ سارا میرا پیپلز پارٹی سے کوئی غرض نہیں ہے. میرا غرض ہے عمل سے. جب میں دیکھوں گا کہ آپ حکومت کے ساتھ مل کر لیڈر اپوزیشن کرسی بنا رہے ہوں گے تو پھر میرا اعتماد تو نہیں رہتا نا آپ پر. اس اعتماد کو بحال کریں. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آج ہی کچھ فرمایا ہے، میں چاہوں گا ذرا شاہد صاحب. پاکستان پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کٹھ پتلی سرکار کا مخالفت کر رہی ہے، چاہے وہ پنجاب میں ہو چاہے وہ وفاق میں ہو. باقی جو ہمارے اپوزیشن کے دوست ہیں وہ تو اپوزیشن سے اپوزیشن ہی کر رہے ہیں. رائٹ شاہد صاحب، وہ کہہ رہے ہیں صرف اپوزیشن تو ہم کر رہے ہیں، آپ لوگ تو اپوزیشن نہیں کر رہے. عمران خان کے اصل تو ہم حزب اختلاف ہے. میں ان کی رائے کا احترام کرتا ہوں. پارٹی کے چیئرمین ہیں، میں تو ایک عام ایس وی پی ہوں ایک پارٹی کو. یہ تو آپ طنز کر رہے ہیں. میں طنز نہیں کر رہا، جو انہوں نے کیا تھا مریم صاحبہ کے حقیقت ہے. کیا وہ چیئرمین نہیں ہے؟ چیئرمین تو ہے نا. تو بس جو مرضی کہیں. آپ بھی تو سابق وزیر اعظم بھائی ہیں. چیئرمین ہے، جو سمجھتے ہیں کہ صرف ان کی جماعت کر رہی ہے تو بہت اچھی بات ہے. کہ اگر ساتھ پوری پنجاب میں اپوزیشن 7 ممبروں پہ قائم ہے پھر ٹھیک ہے. پورا کراس لگا دیا کہ آپ تو فرینڈلی اپوزیشن ہے. بس جی ان کی یہی رائے ہو سکتی ہے. فرینڈلی اپوزیشن وہ ہوتی ہے جو جا کر حکومتی بینچوں سے بندے اٹھا کر اپنا لیڈر اپوزیشن بنا لے. اس کی کوئی نظیر دنیا کی تاریخ میں نہیں ہے. یہ ہوا ہے کہ حکومت نے اپوزیشن بینچز سے لوگ اٹھا کر اپنی اکثریت بڑھا لی یا قائم کر لی. یہ آج تک نہیں ہوا کہ اپوزیشن میں جا کر حکومتی بندے اٹھا کر اپنی کرسی لے. تو پھر ایک زرداری سب پہ بھاری تو ہے نا جی. ایک زرداری آپ انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں زرداری صاحب. میں تو کہہ رہا ہوں جو بھاری ہے اس کو مبارک ہو. میں تو آئین کی بات کر رہا ہوں. میرے ساتھ بات کرے آئین کی، قانون کی، اخلاقی قدروں کی، پارلیمان کی روایات کی، وہ بات کریں نا. بھاری بھاری سارے سیانے ہیں، سارے بھاری برکم ہیں، جو مرضی کہتے رہیں. اچھا جو بلاول صاحب نے یہ فرمایا تھا جب مریم صاحبہ کے بارے میں سوال ہوا، ان کے ساتھ جلسے کیے، ان کے ساتھ تقریریں کی، ان کو سندھ لے کر گیا، ریسیو کیا مریم صاحبہ کو. جب پکڑا گیا مریم صاحبہ کو گرفتار کیا گیا تو عمران خان صاحب کو گالی دی بلاول بھٹو صاحب نے. لیکن آج بلاول بھٹو صاحب سے جب سوال ہوتا ہے مریم صاحبہ کے بارے میں تو وہ کہتے ہیں کہ میرا شایان شان ہی نہیں کہ میں ان کے سوال کا جواب دوں. میرا عہدہ بڑا ہے. میں نے کہا وہ چیئرمین عہدہ بڑا ہے. میں نے آپ خود بتایا چیئرمین ہے. چیئرمین ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. ان کے عہدے کا احترام. یہ بدلے نظر آتے ہیں میرے سرکار. یہ ہوا کیا ہے سر؟ ہم عہدے کا احترام کرتے ہیں. عہدے کا ایک اپنا زوم ہوتا ہے، اس کی اپنی ایک طاقت ہوتی ہے. تو پہلے عہدہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ میں ایک پارٹی کے وائس پریزیڈنٹ کے ساتھ کیوں میں پھر رہا ہوں؟ بھئی یہ تو ان سے سوال کریں نا. میں تو ان کی عہدے کے احترام کے میں کہہ رہا ہوں کہ میں اس کے بارے میں کامنٹ نہیں کرنا چاہتا. لیکن یہ مناسب ہے یہ انداز؟ اگر آپ ساتھ اکٹھے کھڑے ہوئے ہیں. اخلاقی طور پہ تو نہیں ہے، لیکن عہدہ جو ہوتا ہے وہ انسان کو سے کچھ بھی کروا لیتے ہیں. یعنی اتنا انسان کوئی بھی بے دید ہو سکتا ہے کبھی بھی. میں یہ نہیں کہتا، لیکن عہدے کا یقیناً ایک اثر ہوتا ہے انسان کی قدروں پر. ابھی ان کو شو کاز نوٹس دیا سر پیپلز پارٹی کو آپ لوگوں نے اور اے این پی کو؟ نہیں ہم نے نہیں دینا. یہ کل پی ڈی ایم کی جو 5 جماعتیں ہیں سینٹ میں، ان کی پارلیمنٹری پارٹی کا اجلاس ہوا تھا. اچھا. اور انہوں نے یہ کہا کہ ایک تو ہم اپنا 27 ممبران کا بلاک علیحدہ بنائیں گے سینٹ میں، اور دوسرا انہوں نے کہا کہ ہماری سفارش ہے کہ مولانا صاحب جو ہیں صدر پی ڈی ایم، وہ شو ایکسپلینیشن مانگیں پیپلز پارٹی اور اے این پی سے کہ جنہوں نے سینٹ کے اندر یہ خرابی پیدا کی ہے. یہ انہوں نے کہا ہے. ہم نے سفارش کر دی ہے مولانا صاحب سے. تو کب اگلا مشاورت کر کے فیصلہ کریں گے. سربراہی اجلاس کب ہو رہا ہے سر پی ڈی ایم؟ سربراہی اجلاس کا بھی کوئی نہیں ہے اس کی کوئی ڈیٹ. کوشش یہ ہے کہ آپ سیکرٹری جنرل پی ڈی ایم کے شاید؟ جی میں سیکرٹری جنرل. تو پھر آپ کو تو پتہ ہوگا نا. میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ سفارش ہم نے کر دی ہے مولانا صاحب کو. جب وہ فیصلہ کر لیں گے مشاورت کے بعد تو یہ ایکسپلینیشن بھی جاری ہو جائے گی. اور پی ڈی ایم کا جو سربراہی اجلاس ہے وہ ہم میرا خیال ہے شاید رمضان شریف سے پہلے ہی کر لیں. اچھا ہاں. اچھا اس میں سربراہی اجلاس ہوگا، اس میں ظاہر بات ہے میاں صاحب بھی ویڈیو لنک سے ہوں گے، زرداری صاحب بھی ویڈیو لنک سے ہوں گے. تو پھر زرداری صاحب سے کھل کے باتیں پھر ہوں گی نا
کہ زرداری صاحب ہے تجھے کی کہہ دیتا اس ہے؟ میٹنگ میں دوسرے سے بات ہوتی نہیں ہے. اچھا اس میٹنگ میں اپنی رائے کا اظہار کیا جاتا ہے. نہیں، اب ان کو ایکسپلینیشن اگر ہے تو پھر ایکسپلینیشن وہ دیں گے, ہمارا تو کوئی جھگڑا نہیں ہے نا. ان سے پوچھا تو جائے گا نا پی ڈی ایم یہ پوچھے گی, یہ سوال جو ایکسپلینیشن مانگی جائے گی وہ ایکسپلینیشن رائٹنگ میں دیں گے, اچھا اور اس میں کنسیڈر ہو جائے گی, پی ڈی ایم کنسیڈر کر لے گی اور اس میں اپنا فیصلہ دے دے گی. تو ابھی آپ ان کے اوپر اگر آپ مطمئن ہو جاتے ہیں ان کی ایکسپلینیشن سے، یہ موقع ہے ان کے لیے کہ اس معاملے کو درست کریں اگر وہ واقعی پی ڈی ایم کے بیانیے کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں, کیونکہ اس عمل نے پی ڈی ایم کے بیانیے کو ٹھیس پہنچائی ہے. اچھا کوئی ایسا امکان ہے کہ پیپلز پارٹی علیحدہ اپوزیشن کرے اور پی ڈی ایم کی باقی 9 جماعتیں یا 8 اے این پی بھی نکالتے ہیں؟ یہ آپ بالکل ہو سکتا ہے اگر وہ پی ڈی ایم سے اتفاق نہیں کرتے, تو جیسے انہوں نے کہا ہے کہ اپوزیشن صرف ہم ہی کر رہے ہیں, باقی تو ایسے ہی ہیں. اب تو ایسے ہی ہیں, بانمتی کا کنبہ سارا اکٹھا ہوا ہے. تو یعنی اگر وہ علیحدہ چل پڑتے ہیں, اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنا لیں علیحدہ, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. نہیں, حرج ہے, حرج یقینی طور پہ ہے, حرج اتفاق میں زیادہ طاقت ہوتی ہے. لیکن اگر انہوں نے بزید ہیں اس بات پر, تو وہ سمجھتے ہیں کہ باقی جماعتیں اپوزیشن نہیں کر رہی, پھر ٹھیک ہے. اچھا اگر وہ اس بات سے بھی ایک قدم پیچھے نہیں ہٹتے کہ اپوزیشن لیڈر آپ کا رائٹ ہے اور آپ لے لیں, وہ کہتے ہیں ہم ہمارا ہے اور ہم یوسف رضا گیلانی ہی رہیں گے, تو پھر آپ اپنا لائیں گے اپوزیشن سر اپوزیشن لیڈر کی کرسی اتنی بڑی نہیں ہے کہ اتنا مہنگا سودا کیا جائے. وہ کر چکے ہیں, وہ کر چکے اب وہ بتائیں گے کہ ہم نے کیوں کیا ہے اور ہم کس طرح اعتماد بحال کر سکتے ان کو آج کے دن تک سر 4 اپریل تک کوئی ندامت نہیں ہے, ہیں. معلوم نہیں ہوتا, کوئی اظہار نہیں کیا نہیں ہو رہا نا جی. تو اگر وہ پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس میں بھی کہتے ہیں کہ بھائی جو آپ سے ہوتا ہے آپ کر لیں, ہم سیٹ نہیں چھوڑیں گے, واٹ نیکسٹ سر, پر آپ اپنا لائیں گے؟ بات سیٹ چھوڑنے کی نہیں ہے, بات جو انہوں نے اعتماد توڑا ہے پی ڈی ایم کا اس کو بحال کرنے کی. وہ جس طرح بھی بحال کر رہے ہیں, یہ وہ بہتر جانتے ہیں. اچھا بڑی جماعت ہیں, یہ سیاست میں یہ ہوتا ہے کہ آپ سیاست اعتماد پہ, ایک تحریک جو ہے یا ایک اتحاد جو ہے وہ اعتماد پہ چلتا ہے, وہ اعتماد نہیں رہا, اس کو پیپلز پارٹی نے توڑا ہے. اچھا اس میں سر شاہد صاحب کوئی شک ہے جو الزام آج عمران خان پر آپ لوگ لگاتے ہیں کہ سلیکٹڈ ہیں, فوج کے سہارے چل رہے ہیں, فوج لے کر آئی فلانا ڈمکانا, یہ سارے کام ماضی میں سب نے کیے ہوئے ہیں؟ یا میں یہ کہوں گا سب نے کیے ہیں یا نہیں کیے, کتنے کیے ہیں, کیسے کیے ہیں, یہ تاریخ کا حصہ ہیں. اس کو ایک ٹروتھ کمیشن بنا دیں, یہ وہ کر دیں. ماضی کی غلطیاں آج کی غلطیوں کو جسٹیفائی نہیں کرتی. بالکل صحیح. وہ اس کا سبب کہ جی تم نے 1986 میں تم نے یہ غلط کام کیا تھا, تو اب میرا بھی حق ہے کہ میں آج بھی غلط کام کروں. بالکل صحیح جی بالکل صحیح ہے. ایک بریک شامل کرتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. آج شاہد صاحب نے کشمیر کے حوالے سے اور جو گورنمنٹ چینی اور کپاس امپورٹ کرنا چاہ رہی ہے اس کے اوپر بڑی دبنگ قسم کی ایک پریس کانفرنس بھی کیا, اس پہ بات کرتے ہیں بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب موجود ہیں. حکومت نے پہلے گندم اور چینی امپورٹ کرنی تھی بھارت سے, پھر بعد میں فیصلہ بدل دیا. شاہد خاقان صاحب نے آج کچھ فرمایا تھا, دکھائیں. اچھا شاہد صاحب آپ نے کہا کہ جی 2 روپے کلو چینی کے بدلے ہم کشمیر کا سودا نہیں کر سکتے. سر نہیں کر سکتے, تو تجارت تو آپ کے دور میں بھی ہوتی رہی. سر تجارت بند ہوئی تھی جب 370 آیا. 370 جو آرٹیکل کا انہوں نے جب اس کو ڈیلیٹ کیا اپنے آئین سے, جی اس کے بعد ہم نے بین کیا تجارت کو. تو کیا آج حالات میں تبدیلی آئی ہے کہ آپ نے چینی اور کاٹن کے لیے 37 وہ بھول گئے ہیں سب کچھ؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے. اگر بھولنا چاہیے تو پھر اتنا سستا سودا مت کریں. یہی چینی آپ کو شاید کہیں سے اور سستی مل جاتی یا 2 روپے مہنگی مل جاتی, اس سے بڑا فرق نہیں ہے. تو یہی چینی ہم نے ایکسپورٹ کر کے اپنے ملک کی چینی کی صنعت کو تباہ کر دیا. سر تو پھر یہ فیصلہ کر بھی نہیں پائے. اگر اتنی اخلاقی ضرورت تھی آپ کے اندر, آپ اتنے مضبوط تھے, آپ کی سوچ اتنی اچھی تھی, تو کیوں نہیں کر پائے؟ آپ کی کابینہ نے آپ کے خلاف کر دیا. سر کابینہ نے نہیں کیا, عوام نے کیا ہے. جب عوام کا رد عمل آیا, کابینہ میں ممبران بیٹھے تھے, انہوں نے کہا جی ہم حلقے میں جانے کے قابل نہیں رہیں گے, ہم تباہ ہو جائیں گے, یہ آپ کر کیا رہے ہیں؟ تو عوامی دباؤ کے اوپر فیصلہ واپس
لینا پڑ گیا. یہ بھی ایک کامیابی سمجھی کامیابی جاتی ہے, ظاہری بات ہے. میں نے پبلک پریشر جو ہے وہ حکومتوں کے آپ نے جو وزراء تھے ان کے ایکسپلینیشن دیکھے ہیں. ایک نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر نے کہا جی پرائم منسٹر دو ٹوپیاں پہنتا ہے. تو جب وہ انہوں نے کامرس میں ٹوپی پہنی ہوئی تھی وہ بھول گئے تھے کہ میں ملک کا وزیر اعظم بھی ہوں, کشمیر بھی ہے. بڑے افسوس کی بات ہے ایسے لوگ, مطلب میں کیا کہہ سکتا ہوں, ایسے تماشے لگے اس حکومت میں کبھی زندگی میں نہیں دیکھے. شاہد صاحب 5 اگست 2019 کو آرٹیکل 370 کے اوپر جو کچھ بھارت نے کیا, آپ کہہ رہے ہیں اس کے بعد اگر ہم ان سے چینی خریدیں گے تو 2 روپے کلو چینی بچا کے ہم کشمیر کا سودا نہیں کر سکتے. بالکل ٹھیک ہے. اگر 370 کی قیمت 2 روپے چینی ہے فی کلو تو بس ٹھیک ہے. تو ٹھیک ہے پھر. سر 5 اگست 2019 کو جو ہوا یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے, لیکن 2013 میں جب مودی کی حکومت پیلٹ فائرنگ کر رہی تھی مقبوضہ کشمیر میں, 2014 میں پیلٹ فائرنگ کر رہی تھی, تو 2013 سے 14 میں جو پاکستان کی تجارت تھی $2.7 بلین تھی بائی لیٹرل ٹریڈ. 2014 سے 15 میں $2.3 بلین بائی لیٹرل ٹریڈ تھی آپ کی انڈیا کے ساتھ. آپ تو بعد میں پرائم منسٹر بنے, پہلے نواز شریف صاحب تھے. تو آپ بھی تو پر وہ پیلٹ فائرنگ کو آپ نے بھی تو نظر انداز کر دیا. یہ ایک معاملہ رہا ہے, لیکن وہاں بھی جو معاملات ہوئے ہم نے ہمیشہ اس پر پورے دنیا کے ہر فورم پہ بات کی ہے, ساتھ بھی دیا ہے. یہ ایک اتنا بڑا شفٹ تھا کہ پورے ملک نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم تجارت بند کرتے ہیں, بلکہ میرا یہ خیال تھا کہ ہمیں اس سے بھی آگے جانا چاہیے تھا, ہم نہیں گئے. لائک اور کیا قدم؟ آپ اپنی بارڈرز بند کر دیتے, اچھا اپنے سفارتی دفاتر بند کر دیتے, پھر دنیا نوٹس لیتی کہ واقعی کوئی سیریس معاملہ ہوا ہے. انڈیا ظلم کرتا رہا ہے, ان کو ہم نے برداشت بھی کیا ہے, کشمیری عوام نے برداشت کیا ہے, لیکن یہ معاملہ جو ہے 370 والا یہ اتنا سیریس تھا کہ مکمل نفی. انڈیا نے کہا جی یہ جو 48 کے UN ریزولوشنز ہیں یہ لیں, ہم نہیں مانتے. ہم نے کہا جی ہم ٹریڈ بند کر دیں گے, ایک بڑا معمولی ہم نے قدم اٹھایا. اب بغیر کسی وجہ کے ٹریڈ کھول دی, ہم نے ٹریڈ کھول دی. تو کیا ہم نے وہ ختم اب بھول گئے 370 کو, ایکسیپٹ کر لیا ہے. اور خط لکھتے ہیں وزیر اعظم ملک کے, نہ 370 کا ذکر ہے نہ UN سیکورٹی کاؤنسل ریزولوشن کا ذکر ہے. وہ لکھ دیتے نا کہ کشمیر, آزاد کشمیر, اور نہیں یہ تو لکھا نا کہ جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوگا بات آگے نہیں چلے گی. یہ تو لکھا ہمیشہ لکھا جاتا ہے کشمیر کا مسئلہ ایز پر UN ریزولوشن یا اس طرح سے جب تک حل نہیں ہوگا تب تک. اور یہ اس سے بات آگے گئی ہوئی ہے نا, بات 370 کی گئی ہوئی ہے. انڈیا نے تو مکمل نفی کر دی ہے UN سیکورٹی کاؤنسل ریزولوشنز کی. وہ تو مانتے ہی نہیں ہے اس کو. جی مانتے نہیں ہیں, ماننا اور بات ہے. جی انہوں نے اپنے آئین کو بدل دیا, بالکل ٹھیک. انہوں نے کشمیر پر قبضہ کر لیا, اس کو انڈیا کا حصہ بنا دیا, یونیلیٹرلی انہوں نے فیصلہ کر لیا. یونیلیٹرلی کر دیا. یہ جو UAE اور کچھ اور دوست جو پس پردہ کوشش کر رہے ہیں کہ رابطے ہو سکیں, ابھی جب شاہ محمود قریشی صاحب گئے سینٹرل ایشیا تو وہاں پہ بھی تھا کہ شاید کوئی فارن منسٹرز دونوں ملکوں کے جو ہے ان کے ساتھ کوئی بیک چینل کوئی میٹنگ ہو جائے گی انفارمل قسم کی. تو یہ جو کوشش ادھر سے ہو رہی ہے, آپ پرائم منسٹر رہے ہیں, یہ کوششیں ان ملکوں کی کامیاب ہو سکتی ہیں, UAE, سعودی عرب یا کوئی اور دوست ملک؟ نہیں ہو سکتی. نہیں, پاکستان انڈیا کا معاملہ بیک چینل سے حل نہیں ہوگا, یہ عوام کے سامنے ہوگا. یہ اتنا چھوٹا مسئلہ نہیں ہے کہ ہم اس کو بیک چینل پہ. لیکن ان کے تعلقات تو انڈیا کے ساتھ بہت اچھے ہیں. کس کے؟ UAE کے, سعودی عرب کے. اگر وہ ان کا کوئی جھگڑا ان سے نہیں ہے. نہیں, ہاں جی ٹھیک ہے نا, وہ ٹریڈ کرتے ہیں, ہر چیز کرتے ہیں. مسئلہ تو ہمارا ہے, وہ ہمیں کشمیر تو ہمارا ہے نا. وہ ان کو کہہ کے ہمارے ساتھ انہیں بٹھا تو سکتے ہیں سر. کس کو کہہ کے؟ انڈیا کو بٹھا سکتے ہیں کس مسئلے کے حل کے لیے؟ جو اس وقت بالکل تعلقات سسپینڈ ہوئے ہیں. کئی دفعہ بیٹھے ہیں آپ, پہلی دفعہ تو نہیں بیٹھے ہیں. ہاں بیٹھے نا, کیوں نہیں بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. معاملات بیٹھ کر ہی حل ہوتے ہیں. اچھا, اگر آپ یہ بیک چینل کی ضرورت نہیں ہے سر. اگر کل 5 اپریل کو آپ نے پرائم منسٹر کا حلف اٹھا لیا فار انسٹنس, آپ بھی یہی ایسا خطرہ نہیں ہے نا, ایسا خدشہ ہے. لیکن یہ سرکس ایسی کو چلنے دے. چونکہ آپ پہلے وزیر اعظم رہے ہیں تو اس لیے ہم توقع کر سکتے ہیں کہ آپ دوبارہ بھی بن سکتے ہیں. تو کیا آپ یہی کہیں گے کہ جب تک 5 اگست 2019 انڈو نہیں ہوگا تو میں آگے نہیں چلوں گا, یا میں اس کے ساتھ بھی آگے چل کے اس کو انڈو کروا سکتا ہوں؟ بالکل بالکل بالکل. جب تک بات کرنے کو تیار ہیں, بیٹھنے کو تیار ہیں, سننے کو تیار ہیں, لیکن ہمارے معاملات اس سے بہتر نہیں ہو سکتے, اس سے بدتر کرنے سے بچائیں. بہتر نہیں میں کروں گا, نہ میں کر سکتا ہوں, وہ کشمیری عوام کو سودا ہے. یہ بات بڑی سیدھی ہے. اچھا, تو مطلب اب
آپ سمجھتے ہیں کہ اس حکومت کو بھی جب تک 5 اگست انڈو نہیں کروا لیتی یہ حکومت تب تک آگے؟ حالات بہتر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. اچھا. اور یہ ان کی کابینہ نے خود ثابت کر دی ہے. جو نئی امریکی رجیم ہے اس کا کوئی رول ہو سکتا ہے انڈیا کو پاکستان کو ساتھ بٹھانے؟ کریں نا جی, انڈیا کو سمجھائیں, انڈیا کو سمجھائیں. پاکستان نے تو کوئی غلط کام نہیں کیا, پاکستان نے تو کشمیر پر قبضہ نہیں کیا, ہندوستان نے کیا ہے نا, تو معاملہ ہندوستان کو کرنا پڑے گا. آخری 1-2 سوال سر. مریم نواز صاحبہ کے بارے میں پھر سے خبریں آ رہی ہیں کہ وہ پاکستان سے باہر جانا چاہ رہی ہیں, اور ڈاکٹر عدنان جو پاکستان آئے ہیں, حکومت کہہ رہی ہے کہ ڈاکٹر عدنان اپنے مریض کو لے کے جانے کے لیے باہر سے آئے, تو کیا کہانی ہے سر؟ کہانی ہی ہے. نہیں کہانی کھولے نا کہ کہانی کیا ہے. نہیں, وہ ٹی وی چینل نے کچھ تو بات کرنی ہوتی ہے نا. آپ نے بھی سوال کر دیا, میں نے بھی جواب دے دیا. کہانی کی کہانی ہے. مریم نواز صاحب نے جواب دے دیا. نہیں جائیں گی. جانا ہو تو آپ کا حق ہے, ای سی ایل پر ہے, اپلائی کریں گی, چلی جائیں گی اگر اجازت مل گئی. نہیں جائیں گی. انہوں نے کہا مجھے کوئی ضرورت نہیں جانے کی, لیکن انہوں نے کہا میں ان کو بھیج کے جاؤں گی, عمران خان کو. میرے خیال یہ ٹویٹ کیا انہوں نے. تو پھر تو 2.5 سال, یعنی کوئی بات نہیں, اگلے 2.5 سال لگ جائے تو 2.5 سال لگ جائے. اچھا, وہ جو پلیٹلیٹس والی بات ہے کہ پلیٹلیٹس کا جواز بنا کے شاید دوبارہ, جیسے نواز شریف کا پلیٹلیٹس کا مسئلہ تھا, تو مریم صاحبہ بھی پلیٹلیٹس کی بنیاد پہ باہر جائیں گی. یہ بات حکومتی وزیر کر رہے ہیں. کون سے؟ یہ بات شہباز گل صاحب نے کی ہے, یہ وزیر ہیں, یہ تو کرائے کے ملازم ہیں, جو مرضی ان سے کہلوا دیں. ان کا کام ہی ہے, ان کا روزگار اس پہ لگا ہوا ہے, کسی کو گالی نکالنا, الٹی سیدھی باتیں کرنا. ان سے سوال یہ پوچھا کریں کہ یہ چینی کب سستی ہوگی, یہ مہنگائی کیسے ختم ہوگی. حکومت کا کام گالیاں نکالنا نہیں ہوتا, الزام لگانا نہیں ہوتا, کہانیاں بنانا نہیں ہوتا. حکومت کا کام حکومت چلانا ہوتا ہے, عوام کی تکلیف کو ختم کرنا ہوتا ہے. آخری سوال سر اسی پہ شاہد صاحب, مہنگائی کا جو ایک مسئلہ, بجلی پھر 5.5 روپے یہ مرحلہ وار مہنگی کرنے جا رہے ہیں. گردشی قرضہ 2400 ارب روپے, 1200 چھوڑ کے گئے تھے, 2400 ارب اٹھ چکا ہے. قرضے 20 ارب ڈالر بڑھ گئے ہیں خان صاحب کی حکومت میں. یہ سارا کچھ جب چھوڑ کے اگر 2023 میں آپ کی حکومت آ جاتی ہے تو کیا کریں گے آپ لوگ؟ پھر وہی ٹکڑے اٹھائیں گے ملک کے جو ہم نے 2013 میں اٹھائے تھے, اور پھر حالات کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے. ہم نے ایک حالت میں پاکستان 2013 میں لیا تھا, نہ بجلی تھی, نہ گیس تھی, کراچی میں آدمی گھر سے نہیں نکل سکتا تھا, پورے پاکستان میں ٹیررزم تھی, ترقی بند ہو چکی تھی, مہنگائی تھی. ہم ملک کو ترقی دے کر گئے, 5-8% میں ترقی تھی, مہنگائی 4% سے کم تھی, بجلی کا مسئلہ حل, گیل کا مسئلہ حل, سی پیک چل رہا تھا. مسئلے حل نہیں ہوئے, وہ کہہ رہے ہیں آپ وہ جو بجلی کے منصوبے آپ نے لگائے وہی تو ہمارے گلے پڑ گئے, وہ آئی پی پیز, وہی تو سرکولر ٹیکس. معذرت سے کہوں گا, یہ وہی سرکس جو آج یہ سرکس کے کھلاڑی ہے نا, یہ جو جس نے وہ بھی نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر, اسی قسم کے وزیر ہیں محی یوسف جی, اسی قسم کے وزیر. باقی بھی ہیں, نہ بجلی والے کو بجلی کا کام آتا ہے. وہ تو عمر ایوب آپ کے جی آپ کے ساتھ سر, ہمارے یہ تو ان کی مجبوری ہے نا. نہیں مجبوری ہے, کمال ہے کہ وہ آپ کے ساتھ بھی میں یہی بتا دوں نا, جب سے پاکستان بنا ہے گردشی قرضہ 1050 ارب پہ تھا, انہوں نے 2300 ارب سے زیادہ کر دیا ہے, اور اسمبلی میں سارے کھڑے ہو کر کہتے ہیں ہم نے حل کر دیا, بجلی کا مسئلہ حل ہو گیا ہے. اچھا, بجلی مہنگی کر رہے ہیں, ہمیں کہتے ہیں مہنگی کر رہے ہیں اس لیے کہ ہم گردشی قرضہ اتار رہے ہیں, گردشی قرضہ بڑھتا جا رہا ہے. تو یہ ادھر جھوٹ ہے نا, ہر بات میں جھوٹ ہے. یہ وہ حکومت ہے جس کو سچ بولنے کی توفیق ہی نہیں ہے, ہر وزیر جھوٹ بولتا ہے. بھائی اگر مہنگے معاہدے ہوئے نا, رکھ دے ٹیبل پر, میں چیلنج کرتا ہوں, رکھ دے ٹیبل پر. وہ تو کہتے ہیں کہ یہ آپ نے, وہ کہتے ہیں سر, وہ کہتے ہیں ایک تو آپ نے مہنگے معاہدے کیے, پر آپ نے ان معاہدوں میں ایسی شکیں ڈلوائی کہ ہم ان کو کھول بھی نہیں سکتے. میرے بھائی کوئی بدنیتی والی بات میں کہتا ہوں, رکھ دے ٹیبل پر. وہ کہتے ہیں ہم نہیں کر سکتے, رکھ دے ٹیبل پر. انٹرنیشنل آربیٹریشن ہم دکھا تو سکتے ہیں نا, دکھا تو سکتے ہیں. مطلب ایسے کر کے دستاویز دکھا تو دے کہ یہ نہیں دکھا نہیں, یہ لگی ہونی چاہیے ویب سائٹس پر. وہ کہتے ہیں نہیں کر سکتے, ڈسکلوز نہیں کر سکتے. ایسی کوئی بات نہیں ہے, ایسی کوئی شک نہیں ہے. ان آئی پی پیز کے ساتھ سوال ہی پیدا ایل این جی پروجیکٹس میں کوئی ایسی شک نہیں ہے. کوئی ایسی شک یہ کلاسیفائڈ انفارمیشن نہیں ہے, یہ پبلک بھی ہو سکتی ہے, پارلیمنٹ میں کسی بھی فورم پہ. بالکل. تو یہ پھر کیوں امپریشن دیا جاتا ہے کہ آپ دیکھیں, جھوٹ بولنے میں کوئی خرچہ تو ہوتا نہیں ہے, جو مرضی جھوٹ بولنے. نہیں, یہ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں, جو مرضی جھوٹ بولنے. نہیں, یہ تو ایک بڑی چارج شیٹ آپ کے خلاف یہ لگتی ہے کہ مہنگا تو چھوڑ دیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ نے اس میں ایسی شکیں ڈالی کہ ہم ان کو ڈسکس بھی نہیں کر سکتے پاکستان میں. چلیے, میں اب کیا کہہ سکتا ہوں, میں کہتا ہوں دکھا دینا کون سی شک کی بات کر رہے ہیں. رائٹ. بہت بہت شکریہ. سابق وزیر اعظم پاکستان شاہد صاحب نواز صاحب ہمارے ساتھ تھے. آتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں.
ब्रेक के बाद खुश आमदेद। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे डॉक्टर जावेद अकरम साहब, वाइस चांसलर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस के, कई मेडिकल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ को हेड कर चुके हैं। इसके अलावा डॉक्टर राना जवाद अस्कर साहब माहिर वबाई अमराज, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स को एडवाइस भी कर रहे हैं पेंडेमिक के हवाले से जो आलमी वबा है। और ये जो थर्ड वेव है, ये थर्ड वेव इस वक्त जिस रफ्तार से पाकिस्तान में अमवात का बायस बन रही है, जिस रफ्तार से लोग मरीज़ बन रहे हैं, इसकी तवक्को शायद पहली वेव में भी हम यहाँ नहीं कर रहे थे कि थर्ड वेव इतनी ख़तरनाक हो सकती है। तवक्को ये थी कि पहली वेव के बाद दूसरी वेव कदरे कम शिद्दत की हामिल होगी, तीसरी वेव पर उससे भी कम शिद्दत की हामिल होगी, लेकिन ये तवक्को के बरक्स सूरत हाल है। तो डॉक्टर जावेद अकरम साहब, वजह क्या है ये थर्ड वेव इतनी ज़्यादा डेडली क्यों साबित हो रही है? बहुत शुक्रिया अमीर अब्बास साहब ये अपॉर्चुनिटी का। देखें, इसके दो पहलू हैं। एक पहलू तो ऐसा है कि हम डिस्कस कर सकते हैं लेकिन उसके बारे में हम कर कुछ भी नहीं सकते। वो पहलू ये है कि वायरस जो है ये आरएनए वायरस है और बड़ी रैपिडली डिवाइडिंग वायरस है। और ये जब रैपिडली कोई भी वायरस डिवाइड करती है 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 होती है, तो उसमें वेरिएशंस आ जाते हैं उसके आरएनए में भी, और म्यूटेशंस भी आ जाती हैं। और इस वक्त तक इसकी 139 के करीब म्यूटेशंस आ चुकी हैं और वेरिएशंस तो हज़ारों आ चुकी हैं। लेकिन जो अभी रिसेंटली साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन आया है, जो साउथ अफ्रीका से जोहानिसबर्ग से शुरू हुआ और होते हुए वो यूके में चला गया और अब वो पाकिस्तान में भी आ गया, तो उसको हम कहते हैं B117, जिसका मतलब है 17 वेरिएशंस आई हैं, जिसमें से 3 म्यूटेशंस हैं और बाकी वेरिएशंस हैं इसमें आरएनए में। उसका जो अफेक्ट हुआ है वो ये हुआ है। एक लम्हे के लिए डॉक्टर साहब, कदा कलामी की माजरत, आम आदमी के समझने के लिए म्यूटेशन से मुराद ये कि ये नई शक्ल बदल लेता है वायरस जो है? जी हाँ, वेरिएशन का मतलब ये है कि इसका जो आरएनए है उसमें थोड़ी सी वेरिएशन आ जाती है लेकिन इसकी साख्त नहीं बदलती। म्यूटेशन का है कि ये अपनी फॉर्म ही बदल लेती है बिल्कुल। तो जो ये मजमूई तौर पे 17 एकदम आई हैं जो साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन से आई हैं, जो होते लाते B117 के नाम से अब हम जानते हैं इसको, तो उसकी वजह से हुआ ये है कि जो इसकी पोटेंशियल है एक से दूसरे बंदे को लगने का, ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन का, वो 75% बढ़ गया है, यानी ऑलमोस्ट डबल हो गया है। अगर पहले इसने 10 फीट से नहीं लगती थी तो अब 10 फीट से भी लगती है, उससे भी ज़्यादा से लगती है। यानी कि इसकी जो अफिनिटी है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि इसकी जो ये वेरिएशंस आई हैं ये सारी इसकी स्पाइक प्रोटीन्स में मोस्टली आई हैं। 7 वेरिएशन आई हैं स्पाइक प्रोटीन, जो उसके ऊपर स्टड लगे हुए हैं वायरस के ऊपर, जो कांटे हमें बार बार वायरस दिखाई जाती है तो हैं। उनकी अहमियत ये है कि इसने जब भी सांस के जरिए आपकी बॉडी में खुदा ना खास्ता जाना है या मेरी बॉडी में, तो इसने अंदर बॉडी के एंटर उन्हीं स्पाइक से होना है। उन्होंने हम लंग्स में जो हमारे रिसेप्टर्स हैं ACE2 उनको लगना है और फिर इसने इंटरनलाइज होना है। तो इसकी सारी वेरिएशन लगने की आई हैं, तो उसकी वजह से इसकी पोटेंशियल इन्फेक्टिविटी का बहुत बढ़ गया, डबल हो गया। और दूसरा, बच्चों के लिए भी अफिनिटी इसकी बहुत बढ़ गई। बच्चों के ACE2 रिसेप्टर ज़रा फ़र्क होते हैं हमारे से, एडल्ट से, तो लेकिन इसने उसकी भी वल्नरेबिलिटी बढ़ गई। तीसरी जो रिसेंटली हमने चीज़ देखी है कि इसकी विरुलेंस भी बढ़ गई है। इसका मतलब है कि इसके मोर्टेलिटी भी बढ़ गई है और इसको लंग को इन्फेक्ट करने के चांसेस, जो पहले हमारा ख्याल था कि 13% के करीब हैं, अब तकरीबन 30% के करीब हैं। अगर 100 बंदे अफेक्ट होते हैं तो उनमें से 30 को लंग की डिजीज़ ज़रूर होती है, जो मोर्टेलिटी ड्राइव करती है, जिसकी वजह से लोग मरते हैं, क्योंकि ये है प्राइमरीली लंग की ही प्रॉब्लम होती है, चाहे लंग में सोजिश होती है या नमोनियाज होते हैं या कोएगुलेशन होती है, लेकिन ये ट्रिगर होती है लंग के साथ ही, इसकी अटैचमेंट जब लंग के साथ होती है। राइट। तो ये इसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, जैसे मैंने कहा आपको कि हम इसको रोक तो नहीं सकते वेरी करने से या म्यूटेट करने से। लेकिन दूसरा हिस्सा ये है कि जो हमारी कौम पेंडेमिक फटीग में मुब्तला हो चुकी है, कि जिसका मतलब ये है कि उकता चुके हैं न्यू नॉर्मल से। वो समझते हैं कि अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक शादियाँ करनी हैं, ख्वाहिशात के मुताबिक हमने जलसे जुलूस करने हैं, या कोई मजहबी
جو گیدرنگز ہیں وہ کرنی ہے، اور ماسک نامی چیز بھی نہیں ہمیں اب ضرورت. یہ ہم بہت بہادر قوم ہیں، اور ہاتھ دھونے کی بھی نہیں ضرورت. تو ایکچولی ہم میرا خیال ہے ترجیح یہ دے رہے ہیں کہ اپنی خواہشات کی نہیں قربانی کر رہے، ہم انسانی زندگیوں کی قربانی کرتے رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ ہوا ہے. اور جو سیکنڈ ہاف میں نے بتایا وہ تو ڈیفینیٹلی ہمارے رویوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، کہ جو ہمارے دین میں بھی ہے کہ جس نے ایک زندگی بچائی اس نے پوری انسانیت بچا لی. تو اس وقت تو بہت موقع ہے کہ ہم ایک دوسرے کی زندگیاں بچائیں، اپنے آپ کو ریفرین کر کے اور ان ایس او پیز کو اپنی زندگی میں لا کے. بہت زبردست، بہت آسان کر کے آپ نے بڑے دلچسپ طریقے سے بات سمجھائی. ڈاکٹر جواد صاحب، سر یہ بچوں کے اندر آج سے کوئی 3-4 دن پہلے تک کے جو فگرز میرے سامنے ہیں، 20,000 سے زائد بچے متاثر ہوئے. حالانکہ فرسٹ اور سیکنڈ ویو میں ہمارے سامنے بچوں کی بالکل کوئی سٹیٹسٹکس یا فگر سامنے نہیں آ پا رہے تھے. تو یہ بچوں کے اندر زیادہ ہونے کی کیا وجہ ہے آپ کی نظر میں؟ جی بہت شکریہ امیر عباس صاحب اپنے پروگرام میں مدعو کرنے کا. دیکھیے این سی او سی نے کل اپنی ایک پریس ریلیز جاری کی ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ شروع سے یعنی کہ پہلی ویو سے بچے جو 10 سال سے کم عمر کے بچے ہیں ان کی انفیکٹیوٹی 3% ہی رہی ہے، اور وہ پورا 3% پہ ہی رہے ہوئے ہیں. اب ہمیں کیوں بچے زیادہ نظر آ رہے ہیں تھرڈ ویو میں؟ جو مین سوال ہے آپ کا وہ یہ ہے، جبکہ اور پوری دنیا میں ابھی بچوں کے اندر انفیکشن ریٹ بڑھا نہیں ہے، بے شک ویکینڈ کی وجہ سے بھی نہیں بڑھا. اس کی ایک بنیادی وجہ ہے کہ جس طرح ڈاکٹر صاحب کہ یہ زیادہ لوگوں کو انفیکٹ کر رہا ہے. اگر آگے 100 لوگ ہو رہے تھے تو 150-200 لوگ انفیکٹ ہو رہے ہیں. تو ٹوٹل جب آپ کا بڑھ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں بچوں کی بے شک وہ 3% تعداد کو بڑھتی رہی. تو بچوں کا ابھی تک ایسا نہ پاکستان میں ڈیٹا بھی ایسا ہے نہ گلوبلی بھی ایسا ہے میں بطور خاص یہ زیادہ انفیکٹ کر رہے ہیں. لیکن جو دوسری بات میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں تھرڈ ویو کے حوالے سے، تھرڈ ویو کے بارے میں ہمیں شروع سے ہی پتا تھا کہ وہ پہلی ویو سے زیادہ بڑی تھی، اور میں نے تو اس کے بارے میں جنوری میں شاید لکھا تھا، اور اس میں یہ کوئی پیشین گوئی ایز سچ نہیں تھی، پہلی نہیں تھی. لیکن جن ملکوں کے اندر تیسری ویو آئی تھی یا سیکنڈ ویو آئی تھی اس میں پیٹرن یہ تھا کہ فرسٹ ویو کے بعد اس سے بڑی سیکنڈ ویو آتی ہے اور اس کے بعد تھرڈ ویو آتی ہے. تو میں نے لفظ یوز کیا تھا سونامی کا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی ریزن یہ ہے جب آپ کی پہلی ویو ختم ہوئی تھی آپ کو یاد ہوگا ہم 100-150-200 کیسز ڈیلی پہ آ گئے تھے. لیکن جب آپ کی ہوئی تو ہم 1000 سے 1500 کیسز کی بیس لائن کے اوپر آ گئے تھے. اب آپ سوچ لیجیے کہ آپ کی بیس لائن 1500 کیس کی ہوگی چاہے 150-200 یا جب پہلی ویو کی تو 10-20-40 کیسز تھے، تو آپ کا ایکسپینشن کا کتنا بڑا سکوپ ہو. اور وہی ہوا ہے، اور یہ بالکل اس طرح کا پیٹرن ہے جس طرح کا ہمیں امریکہ میں ملا ہے، جس طرح ہمیں یورپ کے باقی ممالک میں ملا ہے. خطرے کی بات یہ ہے کہ اگر ابھی ہم نے اپنے آپ کو بچایا نہ، مشکل نہ تو تیسری ویو تو یہ ختم ہوگی، کم ہوگی، اتنی ہے کہ اس نے اوپر چلتے رہنا ہے، یہ کم ہوگی. لیکن پھر مجھے ڈر ہے فورتھ ویو. اوکے، اگر آپ یعنی آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اگر ہم نے ابھی احتیاط نہ برتی تو چوتھی ویو بھی آ سکتی ہے. جواد صاحب یہ مجھے بتائے گا، پھر میں ڈاکٹر جاوید صاحب سے پوچھوں کہ یہ جو ویکسین ہے اس وقت پاکستان میں بھی اور پوری دنیا میں جو آئی ہے، یہ ویکسین بچوں کے لیے بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید یہ بچوں کو ویکسین نہیں لگ سکتی، بچوں کے لیے کوئی اور ویکسین آئے گی. از اٹ ٹرو یا یہ بچوں کے لیے بھی ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. پرابلم یہ ہوا ہے کہ کیونکہ یہ آپ کو پتا ہے کرونا وائرس کی جو سب سے زیادہ کمپلیکیشنز ہیں اور ڈیتھ ریٹ ہے وہ اولڈر پاپولیشن کے اندر ہے، وہ بڑی عمر کے لوگوں میں ہے. اور بچوں کے اندر اسپیشلی 10 سال سے کم عمر کے بچوں میں تو اس کی کمپلیکیشن اور ڈیتھ ریٹ جو mortality ریٹ ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ 0 ہے، بٹ کلوز ٹو 0 ہے. اس کے اوپر جو آپ بڑھتے جائیں تو اس وجہ سے یہ سوچا گیا کہ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم ایڈلٹ ایج اور اولڈر ایج کے لیے ٹرائلز کریں. تو اب پرابلم یہ ہوا ہے کہ موسٹلی جو ٹرائل ہوئے ہیں وہ 18 اینڈ ابو 18 اینڈ ابو سے ہوئے ہیں. لیکن اب کچھ ویکسین نے آلریڈی 15 سے 18 سال کو یہ ٹرائل شروع کر دیے ہیں، اور اس سے چھوٹی عمر کے بھی ٹرائلز اب شروع ہو گئے ہیں. تو یہ نہیں ہے کہ یہ ویکسین کوئی بچوں کے لیے خطرناک ہے، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ بچوں کے اندر یہ کیسا بہیو کرے گی، کیا ان کو افیکٹ کرے گی یا نہیں کرے گی. بالکل صحیح.
जावेद अकरम साहब, सर जिस रफ्तार से पाकिस्तान में हम अपनी आबादी को वैक्सीनेट कर रहे हैं, अगर ये रफ्तार रहती है तो ये तो हमें कम से कम 3-4 साल चाहिए होंगे 22 करोड़ लोगों को इंश्योर करने के लिए कि सबको वैक्सीनेशन लगी। देखें अमीर बात साहब, मैं एक थोड़ा सा पहले जवाब दे दूं जो आपकी पहली सवाल था जी जी कि एक तो मैं ये करेक्ट करता चलूं कि बच्चों को पहले भी आज से 6 माह पहले, क्योंकि चिल्ड्रन हॉस्पिटल हमारा ही एफिलिएटेड इदारा है लाहौर का, वहाँ पे काफ़ी हमने बच्चे दाखिल किए थे और अनफॉर्चुनेटली उनमें से 3 की डेथ भी हुई थी। बच्चों में डिफरेंट डिजीज़ है ऑल टुगेदर। उसमें बच्चों में ये जब वायरस होती है डिजीज़ तो उनकी अलामात कम होती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली चांस ये होता है कि 6 वीक्स डाउन द लेन, आफ्टर 6 वीक्स उनको ए डिजीज़ जिसको हम कहते हैं कावासाकी डिजीज़, वो एक नई डिजीज़ है जो बच्चों के हार्ट को अफेक्ट करती है और उनकी खून की नालियाँ हार्ट की डायलेट हो जाती हैं, यानी नसें खून की और खून उधर जम जाता है, तो इसलिए उनकी मोर्टेलिटी हार्ट की प्रॉब्लम से होती है। तो अल्लाह ना करे कि वो इनमें हो, लेकिन बच्चों को भी प्रोटेक्ट करना उतना ही अहमियत का हामिल है। और दूसरा, जहाँ तक आपका सवाल था वैक्सीन का, देखें मैं 5 ट्रायल्स इस वक्त कर रहा हूँ जिनका मैं प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर हूँ। अभी एक और हम ऑलमोस्ट लॉन्च करने वाले हैं ये प्रोटोकॉल, जिसमें हम बच्चों को ही वैक्सीनेट करेंगे इंशाल्लाह साइनों के साथ। अभी हमने सबमिट कराया है फॉर अप्रूवल, जिसमें हम 7 साल से तकरीबन 15 साल तक के बच्चों को करेंगे। और इवन अब एक ट्रायल इस वक्त नॉट इन पाकिस्तान मगर इंटरनेशनली ट्रायल हो रहा है इवन प्रेग्नेंट लेडीज़ में, क्योंकि उनमें भी ये इशू है। तो स्पेशल ग्रुप्स में अब ऑब्वियसली शुरू में हमने किया एडल्ट्स में, जो पहला ट्रायल किया कैंसाइनो का, बहुत ही इनकरेजिंग रिजल्ट था, क्योंकि उसका हमने रिजल्ट भी रिलीज कर चुके हैं। 18,000 लोगों को वैक्सीन लगाई और पाकिस्तानियों को लगाई। सबसे इंपॉर्टेंट ये था 100% उसने प्रोटेक्ट किया फ्रॉम सीरियस डिजीज, सिंगल वैक्सीन, और उसने 77% को प्रोटेक्ट किया फ्रॉम डिजीज ऑल टुगेदर। तो दैट्स अल्लाह का बहुत मतलब करम है कि हमारे पास एक तो सेफ्टी वाइज डाटा बहुत अच्छा है, दूसरा एफिकेसी वाइज। अब ये जो एक 3rd वर्ल्ड वॉर से हम गुजर रहे हैं जिसमें 35 लाख लोग जान गवा बैठे हैं, एक लॉन्ग टनल है, लेकिन इसके एंड पे एक रे ऑफ होप सिर्फ वैक्सीनेशन प्रोग्राम में नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर जावेद साहब। मेरे पास वक्त कम था लेकिन बहुत ही फ्रूटफुल डिस्कशन हुई है दोनों मेहमानों के साथ। आपसे मुलाकात होगी कल। देखते रहिएगा तब्दीली। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।